दानिया, तुम्हें ये नौकरी मिल तो जाएगी ना, या पहले की तरह कुछ दिन ही नौकरी करोगी और फिर घर बैठ जाओगी? नहीं पुप्पो, आप बेफिक्र रहें, मुझे नौकरी मिल जाएगी। और पिछली बार आप जानती हैं क्या हुआ था? मैं स्कूल की नौकरी की वजह से छोड़ आई थी। कब तक ऐसी नौकरियां छोड़ती रहोगी? तुम जानती हो हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर इसी किस्म के लोग पाए जाते हैं जो कि बाहर निकलने वाली औरतों को गलत नज़र से देखते हैं और इनके बारे में एक ऐसी कहानी बना के रखते हैं जिसमें औरत का किरदार मशकूक दिखाया जाता है। तुम किस से लड़ती फिरोगी? पुप्पो, मैं किसी से लड़ नहीं रही। आपको पता ही है, जो ये अपनी कहानी को सही मानता है, मैं इस कहानी में लोगों को छोड़कर आगे निकल जाती हूँ। किसी की भी नज़रिए को सही करना मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। मेरे पास और बहुत अहम एक मसला है जिसका मुझे हल निकालना है। बाबा को जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा दिलवाना है। मुझसे नहीं देखा जाता। फुप्पो बाबा को इस बीमारी से लड़ते हुए दानिया की फुप्पो ने अपनी कम उम्र भतीजी को देखा जो कि वक्त से पहले समझदार हो गई थी। 22 साल की उम्र में इस लड़की ने क्या कुछ नहीं देखा था। कम उम्री में माँ का जाना और फिर बाप की बीमारी। अगर उसकी फुप्पो ना होती तो शायद ही दानिया भी बहुत से मसले हल हो जाते। ये तो अच्छा था कि उसकी वालिद ने अच्छे वक्तों में ये घर बना लिया था, वरना घर भी किराए का होता तो न जाने दानिया की ज़िंदगी और कितनी मुश्किल होती। इस वक्त भी वो काले रंग के आबाए में हमरग हिजाब किए रक्शे में सवार थे। गुजरती सड़कों को देखकर दानिया सिर्फ ये सोच रही थी कि ज़िंदगी की मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत किसी भी तरह कम नहीं हो रही। या तो वो ढीठ है या तो उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ऐसी मुश्किल हल कर सकती है। अपनी पुप्पो को देखकर दानिया को अक्सर एहसास होता कि उनकी शादी हो जाती सही उम्र पर तो आज वो अपने घर में खुश होती। लेकिन दानिया की पुप्पो का कहना था कि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। उनकी शादी इसी वजह से नहीं हुई क्योंकि दानिया अकेली रह जाती। लेकिन दानिया उन्हें किसी भी तरह इस बात पर कायम नहीं रहने दे सकती थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द उनके लिए कोई अच्छा हमसफ़र मिल जाए क्योंकि वो एक बहुत अच्छी इंसान है। लेकिन अक्सर इन पुप्पो भतीजी की इस बात पर थोड़ी सी खटपट हो जाती थी। दानिया की पुप्पो बहुत गुस्सा करने लग जाती थी कि उन्होंने शादी नहीं करनी, और अगर करनी होती तो सही वक्त पर पहले ही कर लेती। अब वो अपने भाई और भतीजी के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन दानिया इस बात को हकीकत तस्वुर कर लेते हैं। अगर वो एक दिन उनकी डायरी ना पढ़ती जो कि जवानी के ज़माने में उन्होंने लिखी थी, दानिया ने सोच लिया था कि वो गुजरते हुए वक्त पर शिकवा नहीं करेगी बल्कि आने वाले बेहतरीन वक्त की मुंतज़िर रहेगी। इसी उसूल के साथ वो अपनी नई मंजिल की तरफ गामजन थी। लेकिन अचानक ही चलते हुए रिक्शे को ब्रेक लगी तो दानिया ने रिक्शे ड्राइवर से पूछा, भाई क्या हुआ, रिक्शे को क्यों रोक दिया? तब रिक्शे वाले ने कहा, बाजी आगे ट्रैफिक जैम हुआ है, पता नहीं शायद कोई एक्सीडेंट हो गया है। दानिया ने कहा, अच्छा आप उतर कर देखें, क्या पता आगे किसी को मदद की ज़रूरत हो, और ख़ुद बैठकर अपनी सीवी चेक करने लगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद इस तरह की लापरवाहियाँ। एक मीटिंग का कहा था, वो भी चाचू आपने सही तरह हैंडल नहीं की। तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? इतना ही शौक है ना, एक मरतबा जाकर देख लो ऑफिस में। इतने लोगों की जिम्मेदारी संभालना कोई आसान काम नहीं। और फिर एक तुम हो जिसे बंदे खड़े होकर सवाल करते हो, तो उन्हें जवाब भी देना ही सवाल इस वक्त क्यों नहीं होते जब मेरी वजह से बड़े बड़े टेंडर्स मिलते हैं, हमारी कंपनी को फ़ायदा होता है। इस वक्त तो आप में से कोई भी नहीं बोलता, कोई भी मेरी अदालत लगाकर ऐसे खड़ा नहीं हो जाता। आज एक गलत फैसला हो गया तो सब के सब मुझ पर सवाल बन रहे हैं। आलम शाह ने सबको गुस्से से घूरते हुए कहा, जबकि दारिम शाह अपने चाचू से इस तरह बात करने पर काफ़ी शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन प्रेस में यह बात बहुत ज़्यादा उछाली जा रही थी कि शाह इंडस्ट्री की तरफ से जो पुल बनाया गया है उसमें 2 नंबर मटीरियल इस्तेमाल हुआ है, और इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी आलम शाह ने खुद ली थी। सारा मटेरियल जो अब तक वो सप्लाई कर चुके थे वो 1 नंबर था, लेकिन जिस फैक्ट्री से सीमेंट लिया गया था वो आलम शाह के दोस्त की थी, तो उसकी गलती हो सकती है। लेकिन सब लोग इस बात को छोड़कर आलम शाह को कसूरवार ठहरा रहे थे कि उन्होंने अच्छी तरह चेक नहीं किया। इस बार वो काफ़ी खफा होकर घर से निकले थे, जबकि दारिम शाह भी ऑफिस जाकर चेक करना चाहता था कि सच में आखिर बात क्या है। ये बात करने के लिए वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी के आगे कुत्ता आ गया और उस कुत्ते को बचाने के चक्कर में खंबे से गाड़ी टकरा गई और पास सोए हुए फकीर की जान अल्लाह अल्लाह करके बची। दारिम शाह पहले ही घर से बहुत गुस्से में निकला था, ऊपर से इस ब्रेक के चक्कर में उसका मोबाइल भी टूट कर गिर चुका था। बाहर लोगों ने अलग तमाशा लगा दिया था। इस वक्त वो बीचों बीच सड़क पर खड़ा था, लोगों के सवाल और जवाब से जो झुंझला रहा था।
وہ لوگ کسی بھی طرح دارم شاہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے بریک لگی تھی، کسی کا بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ لوگ فضول میں بات کو بڑھا رہے تھے۔ دارم شاہ نے جب کافی دیر تک لوگوں کو سمجھایا اور وہ نہیں مانے تو وہ غصے میں آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک انسان کو دھکا دے کر گاڑی میں جا کر بیٹھتا، تبھی دانیہ نے آگے بڑھ کر ایک دم دارم شاہ کا ہوا میں اڑتا ہاتھ تھام کر پیچھے جھٹکے سے اپنی طرف موڑتے ہوئے بولی، گاڑی ہے، اس گاڑی سمجھ کر چلایا کرو، ہوائی جہاز سمجھ کر اڑایا نہ کرو۔ یہ جو اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا، ان کا استعمال کرو۔ اور بھی لوگ ہیں جو یہاں زمین پر چلتے ہیں۔ دارم شاہ نے حیرت سے چھٹانگ بھر کی لڑکی کو دیکھا جو کہ بغیر سوچے سمجھے لڑائی میں کودی تھی اور فضول میں دارم شاہ کو بلیم کر رہی تھی۔ دارم شاہ نے اس کو دیکھا اور بولا، محترمہ، آپ کو جب پتہ نہیں ہے تو بات بیچ میں بولیے بھی مت۔ جبکہ دانیہ جو کہ پہلے ہی اس کے بیہیویئر پر تپی ہوئی تھی بولی، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے بس یہ پتا ہے کہ آپ پوری سڑک کو بلاک کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ امیر زادے نہیں جانتے کہ ہم غریبوں کے لیے ایک ایک لمحہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ اس اتنی بڑی گاڑی میں چل رہے ہیں، آپ کتنی بڑی گاڑی میں، اور یہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے والوں نے راستہ روکا ہوا ہے۔ یہ ختم کریں اور مجھے یہاں سے جانے دیں۔ جبکہ دارم شاہ نے کہا، میں نے تمہیں کب روکا ہے؟ تم خود اس لڑائی میں 30 مار خان بن کر بیچ میں کودی ہوئی ہو، جاؤ یہاں سے۔ دانیہ جو کہ دارم شاہ کو جواب دینے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی، اچانک ٹھوکر لگنے کی وجہ سے زمین پہ گر گئی۔ دارم شاہ ایک دم پلٹا تو دیکھا وہ گری ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر اسے ہاتھ دینا چاہا، مگر دانیہ نے مٹی کا لگا ہوا ہاتھ اس کی جانب لہرایا، جس سے بہت سی مٹی دارم شاہ کے 3 پیس سوٹ پر لگ چکی تھی اور مٹی اس کی آنکھوں میں بھی اپنی جگہ بنا سکی تھی۔ دارم شاہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ دانیہ کے لیے سب کچھ غیر متوقع تھا۔ فوراً سے اس جگہ سے وہ 9-11 ہو چکی تھی کیونکہ رکشے والے نے اسے آواز لگا لی تھی۔ جبکہ دوسری طرف اپنے رومال سے مٹی صاف کرنے کے بعد دارم شاہ نے یہاں سے وہاں اس چٹانگ بھر کی لڑکی کو ڈھونڈنا چاہا جو کہ سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ بے وقوف لوگ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ دارم شاہ بڑبڑاتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور آفس کی طرف روانہ ہو چکا تھا، جبکہ دانیہ اب رکشے میں بیٹھی ہوئی اپنا ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ ارے بھائی جلدی چلو، اب ایسا نہ ہو کہ نوکری ہاتھ آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ جبکہ ڈرائیور نے کہا، جی باجی، بس چلتا ہوں۔ دانیہ بس دل میں دعا کر رہی تھی کہ اگلا نمبر انٹرویو کا اس کا ہے، وہ سلیکٹ ہو جائے۔ ایک اچھی جگہ نوکری کرنا اس کا خواب ہی رہا، اور یہ اتنی عالیشان بلڈنگ دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی تھی۔ دانیہ اسماعیل، دانیہ اپنے نام کی پکار پر تیزی سے کھڑی ہوئی اور ایک گہرا سانس لے کر اس کیبن میں داخل ہوئی جہاں لوگ انٹرویو کے لیے جا رہے تھے۔ السلام علیکم سر، یہ رہی میری سی وی۔ دانیہ نے یہ بات کہہ کر جیسے ہی نظر اٹھائی تو اپنے سامنے اس کار والے لڑکے یعنی کہ دارم شاہ کو دیکھ کر پتھر کی ہو جاتی ہے۔ دارم شاہ جو کہ وعلیکم السلام کہتا کہتا رک جاتا ہے، اسی نقابی لڑکی کو دیکھ کر سلام بھی منہ میں رکھ لیتا ہے۔ دانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے، جبکہ دارم شاہ نے اپنے کوٹ کو دیکھا تھا جس پر ابھی بھی مٹی تھی، اور دانیہ کی جانب دیکھ کر بولا، اتنی بڑی کمپنی میں آپ انٹرویو دینے کے لیے آئی ہیں، لیکن مجھے تو آپ کی کوئی سی وی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں تو میں بہت کچھ ایسا جانتا ہوں جو میں جانتا ہوں یقیناً وہ سی وی میں تو لکھا نہیں ہوا ہوگا۔ دانیہ کہاں ہار ماننے والی تھی، اس نے بھی دارم شاہ کی جانب دیکھا اور بولی، جی سی وی میں نہیں لکھا، کیونکہ مجھے سی وی بنانے کے وقت یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہوگی۔ شکریہ۔ یہ بات کہہ کر دانیہ اپنی سی وی اٹھا کر وہاں سے جانے لگے، مگر دارم شاہ نے اس کے ہاتھ سے فائل لے لی تھی اور بولا، او مس، اپنے آپ کو تم سمجھتی کیا ہو؟ یہاں ایک معمولی سی سیکیورٹی کا انٹرویو دینے کے لیے آئی ہو، بغیر سوچے سمجھے تو میں کچھ بھی بولنے کی عادت ہے کیا؟ وہاں بھی بغیر بات کو جانے ہوئے محاذ کھول کر کھڑی ہو گئی تھی، اور اب یہاں بھی پتہ نہیں کس چیز کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ تم خود کو آخر سمجھتی کیا ہو؟ دانیہ اسماعیل نام ہے میرا، میں خود کو وہی سمجھتی ہوں جو میں ہوں، اور مجھے بتانے کی تو بالکل بھی شوق نہیں ہے کہ آپ کو کہ میں کیا ہوں، کیوں ہوں اور کتنا ایٹیٹیوڈ ہے۔ سوری سر، مجھے یہاں پر جاب نہیں کرنی۔ جبکہ دارم شاہ نے اتنا کانفیڈنس اس لڑکی میں دیکھا تو بولا، تمہیں میں نے کہا ہی نہیں ہے کہ تم یہاں جاب کر سکتی ہو۔ وہ دونوں ابھی سی بحث میں لگے ہوئے تھے جب لڑکی نے آ کر کہا کہ سر، باہر پریس میڈیا نے چاروں طرف سے روڈ کو بلاک کر دیا ہے، وہ لوگ اس پل کے ٹوٹنے والی بات کو مدعا بنا کر فضول کا احتجاج کر رہے ہیں۔ دارم شاہ نے اپنی ونڈو سے
باہر کا منظر دیکھا۔ اس سب میں دانیہ اپنی فائل اس کے ہاتھ سے لیتی ہوئی باہر جانے لگی، لیکن تبھی اس لڑکی نے کہا، میم آپ یہاں آدھے گھنٹے ویٹ کر سکتی ہیں، باہر کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اس میں آپ کا باہر جانا سیف نہیں۔ جبکہ دانیہ نے اس کو کہا، آپ کے کنسرن کے لیے شکریہ، لیکن مجھے کہیں اور بھی انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے۔ جبکہ دارم شاہ نے دانیہ کو دیکھا اور بولا، آپ پلیز خاموشی سے یہاں بیٹھی رہیں، بہت اہم مسئلہ چل رہا ہے باہر، کسی بھی طرح کا کوئی اور مزید تماشا میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ جبکہ LED پر چلتی نیوز پڑھ کر دانیہ نے دارم شاہ کو دیکھا اور بولی، اوہ تو یہ بہت اہم مسئلہ چل رہا ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی کمپنی ہے، گھٹیا مال لگا کر پل بنایا، لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا، مسئلہ تو کافی اہم ہے۔ کاش آپ اپنے کام کے ساتھ اتنے ہی لائل ہوتے جتنے آپ اپنے کوٹ کے ساتھ ہیں۔ دارم شاہ جو کہ پہلے ہی غصے میں تپا ہوا بیٹھا تھا، تیزی سے آگے کی جانب بڑھا اور نقاب میں سے جھانکتی ہوئی دانیہ کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر بولا، تم اس وقت میرے سامنے فضول میں اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہو، میں نے تمہیں کہا ہے کہ خاموشی سے یہاں کھڑی رہو۔ دانیہ نے بھی اسی کی ٹون میں جواب دیا، اور میں آپ کا یہ حکم کیوں مانوں؟ کیونکہ تم میری پرسنل سیکرٹری ہو۔ دانیہ اس اچانک اتفاق پر حیران ہوتی ہوئی بولی، اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کی جاب ایکسیپٹ کروں گی؟ دارم شاہ نے کہا، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آفر بھی نہیں ہے، فضول میں میرے ساتھ اب بحث نہ کرو، چپ چاپ یہاں بیٹھی رہو، کل سے جوائننگ دینا۔ دانیہ اس اکھڑ مزاج انسان کو دیکھ رہی تھی جو کہ نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا تھا۔ اس سے پہلے دانیہ کوئی جواب دیتی جبھی پریس کانفرنس والے تیزی سے آفس کا دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر کی جانب داخل ہو گئے۔ دانیہ اور دارم شاہ دونوں ہی کافی حیران تھے، وہ لوگ کافی تیزی سے ان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ تب اچانک دانیہ کا بازو پکڑ کر دارم شاہ نے اسے اپنے پیچھے کیا اور اپنی سیکیورٹی کو آواز دینے لگا، پریس والے سر، آپ بتائیں یہ سب کچھ جو ہوا ہے، اس میں آپ کی کمپنی نے ان مزدوروں کو کون سا مٹیریل فراہم کیا تھا؟ سر ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ دھوکے میں ہوا ہے، لیکن اتنے لوگوں کی جان جا سکتی تھی، اس کا آپ مداوع کیسے کریں گے؟ دانیہ کافی حیران کھڑی دارم شاہ کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی جس کے پیچھے وہ چھپ کر کھڑی ہوئی تھی۔ دارم شاہ نے سب کو خاموش رہنے کا کہا اور جلدی اس کو سیکیورٹی نے تمام پریس والوں کو آفس سے باہر نکال دیا۔ دانیہ جو کہ بت بنی کھڑی تھی دارم شاہ کے پلٹنے پر بولی، میں اس طرح کے ماحول میں نوکری نہیں کر سکتی۔ جبکہ دارم شاہ نے اس کی جانب دیکھا اور بولا، ایک طرف کی بات مت سنا کرو، یہاں آؤ، ہمارے ساتھ کام کر کے دیکھو کہ اصل بات کیا ہے۔ تمہیں جاب چاہیے، پیکج بھی اچھا ہے، تمہارا ہی فائدہ ہے مس، امید ہے کہ کل تم جوائن ضرور کرو گی۔ دانیہ خاموشی سے اپنی CV لے کر وہاں سے چلی گئی۔ دانیہ نے ساری کی ساری بات آ کر پھپھو کو بتا دی، وہ بہت غور سے اپنی بھتیجی کی بات سن رہی تھی۔ دانیہ کی عادت تھی کہ اپنی زندگی کا ہر مسئلہ، مقصد، ہر ارادہ اپنی پھپھو کے ساتھ ضرور ڈسکس کرتی تھی۔ وہ دانیہ کو بہت ہی اچھے اور مفید مشورے دیتی تھی۔ دانیہ بھی ان کی مرضی کے، ان کے فیصلے کی بہت قدر کرتی تھی۔ انہوں نے دانیہ کو دیکھا اور پھر بولی، تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اگر تم ہاں کرنا چاہتی ہو تو کس وجہ سے، اور اس نوکری کو انکار کرنا چاہتی ہو تو کس وجہ سے؟ دانیہ نے کہا، پھپھو میں تو اس انسان کو پسند نہیں کرتی۔ دانیہ کی پھپھو نے کہا، پسند نہیں کرتی؟ وہ تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے کیا؟ دانیہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور بولی، او ہو پھپھو، رشتے کی بات نہیں ہے، جس انسان کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے اس کے ساتھ کام کر کے بندہ کیا موٹیویشن لے گا؟ بیٹا موٹیویشن نہیں لینی تم نے، دانیہ ہمیں صرف تنخواہ سے مطلب ہے، اور کام کرنے والی جگہ اور ماحول، ان چیزوں کا اثر انسان کی ذات پر ہونے لگا تو نہ جانے تمہارا کیا ہوگا۔ تم خود سوچو کہ تمہیں لگتا ہے کہ وہ انسان ٹھیک نہیں ہے اور اس بنیاد پر ہم یہ نوکری چھوڑ کر دیتے ہیں۔ اس دن بعد یہی میڈیا جو کہ اب ان کے خلاف ہے کل کو ان کے وائی فائی کر رہی ہوگی، پھر تم کیا کرو گی؟ تمہیں پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج یہ جو حالات ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ کچھ دن بعد بہتر نہیں ہوں گے؟ اور کوئی بھی جگہ جہاں تم نوکری کرو گے وہاں کے لوگ اسی کی طرح ہوتے ہیں، اچھی خبروں کو لوگ کم پھیلاتے ہیں جبکہ بری خبروں کو زیادہ پھیلاتے ہیں۔ تم سوچو کوئی اتنا اچھا پیکج دے رہا ہے اور یہ لوگ کون سا تم سے لائف ٹائم کے لیے کانٹریکٹ سائن کروا رہے ہیں؟ کچھ مہینے کی بات ہے، میں تو کہتی ہوں تم اس جاب کے لیے ہاں کر دو اور کل سے جوائننگ دو۔ تم یہاں کام کرو گی، لوگوں سے جان پہچان ہوگی، دوسری جگہ نوکری کرنے جاؤ گی تو تمہیں پتا ہوگا کہ یہاں کس چیز کی قدر ہے اور وہاں کس چیز کی ضرورت، تجربہ بھی مل جائے گا اور ساتھ کے ساتھ سیلری بھی۔ فی الحال تمہارے پاس کوئی اچھی نوکری نہیں ہے، یہ نوکری ٹھکرانا میری نظر میں تو بہت بڑی بے وقوفی ہوگی، اور اگر پھر بھی
تم یہ نوکری نہیں کرنا چاہتے وہ تمہاری مرضی ہے، میں تو ایک مشورہ دے رہی تھی۔ حالات کو دیکھ کر مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میری بچی کا کردار کیسا ہے اور کن چیزوں کو پسند کرتی ہے اور کن چیزوں کو نہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا بات کہہ رہی ہوں؟ موسم کو خود پر اثر انداز نہیں ہونے دیتے، موسم پر اثر انداز ہو کر اسے بتاتے ہیں کہ اس کے بدلنے سے ہماری زندگی پر کچھ خاصا فرق نہیں پڑتا، بس ایک دل کا سمجھانا ہے۔ دانیہ نے اپنی پھپھو کی بات سنی اور بولی، جی پھپھو آپ ٹھیک کہتی ہیں، شاید میں ہی زیادہ سوچ رہی تھی۔ خیر چلو تم چائے پیو۔ اس کے بعد دونوں پھپھو بھتیجی چلتے ہیں، بھائی کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرتے ہیں۔ دانیہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ چاچو آپ کب تک مجھ سے ناراض رہیں گے؟ طارم میرا دماغ خراب مت کرو، تمہارا قد مجھ سے لمبا ہو چکا ہے اور تمہاری زبان بھی کافی لمبی ہو چکی ہے۔ تمہیں اپنی کمپنی مبارک ہو، مجھے یہاں فارم ہاؤس پر سکون سے رہنے دو، میں تمہیں یہیں گاڑ دوں گا ورنہ۔ جبکہ عالم شاہ کی بات سن کر دارم شاہ زور سے کہکا لگا کر ہنسا اور بولا، یار بڑی آپ تو بہت ہی زیادہ غصہ کر رہے ہیں، میری بات تو سنیں، میڈیا کا زیادہ پریشر آ گیا تھا۔ عالم شاہ نے غصے سے اپنا بازو دارم شاہ سے چھڑوایا اور بولے، اچھا میڈیا کا پریشر آ گیا تھا تو تم اپنے چاچا باپ کی جگہ اپنے بڑی سے سوال کرو گے؟ یار ہم بزنس پارٹنر ہی ہیں اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دارم شاہ کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس تھا، اسی لیے وہ عالم شاہ کو منانے کے لیے ان کو پرسنل فارم ہاؤس پر آیا تھا۔ دارم شاہ اپنے چچا کو زبردستی گلے لگاتے ہوئے کہا، اچھا چاچو یار لاسٹ ٹائم معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے بھی اپنی جان سے عزیز بھتیجے کو معاف تو کر دیا تھا، لیکن اسے کافی ستانے کے بعد دونوں بھتیجے میں گہری دوستی تھی۔ دارم شاہ اور دیا علی دونوں بہن بھائی تھے، جبکہ عالم شاہ اور ازمیر شاہ دو بھائی تھے اور ان کی ایک بہن تھی۔ یہ چھوٹا سا گھرانہ کافی امیر کبیر تھا، زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ دونوں بھائیوں کی بیویاں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور سلیقے مند تھیں۔ عالم شاہ کے گھر کوئی اولاد نہیں تھی، انہیں چیز کا کوئی شکوہ نہیں تھا، وہ اپنے رب کے فیصلے پر بہت مطمئن تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو اچھا گزر رہا تھا۔ عالم شاہ نے دارم شاہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو بولے، کیا بات ہے، بہت ہی خوش ہوا جا رہا ہے، کیا یاد آ گیا، کوئی لڑکی کا معاملہ تو نہیں ہے؟ جبکہ دارم شاہ کی آنکھوں کے سامنے ایک سایہ سا لہرا کر گم ہو گیا اور اس نے اپنے چچا کو کہا، نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس خوش ہوں کہ آپ کے میرے درمیان سب ٹھیک ہو گیا اور میڈیا کی بھی ساری کنفیوژنز کلیئر ہو گئی ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا یہ لوگ کتنا تماشا لگا دیتے ہیں، ساری ساخت ایک منٹ میں خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ عالم شاہ نے کہا، صحیح کہتے ہو، ان لوگوں کا تو کام ہی یہی ہے، اور لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بس چھوڑو، تم بتاؤ، تمہاری چچی بتا رہی تھی کہ تمہارے لیے بہت رشتے آ رہے ہیں، شادی کا کیا پروگرام ہے؟ دارم شاہ نے چائے کا گھونٹ اپنے گلے میں اتارا اور بولا، ابھی تو کوئی پلان نہیں ہے، میں لندن والے ٹینڈرز کو حاصل کرنے کے بعد کا ارادہ رکھتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو اللہ کو منظور۔ عالم شاہ بھی خاموش ہو چکے تھے۔ دیر رات تک دانیہ بیٹھی ہوئی اس بارے میں سوچنے لگی تھی۔ پھپھو ٹھیک کہہ رہی تھی، مجھے ایک مرتبہ یہاں جاب کرنی چاہیے، ویسے بھی کون سی زبردستی ہے، اگر کچھ مشکوک لگا تو چھوڑ دوں گی، اور میں کیا پوری دنیا کی نظر یہ ٹھیک نہیں کرتی پھروں گی؟ یہاں سبھی تقریباً ایسے ہیں، کسی اور کو کیا میں خود ہی اپنی ماضی دیکھ لوں تو میں جہاں جاب کر چکی ہوں اور جہاں سے جاب چھوڑ چکی ہوں وہاں کس طرح کے لوگ تھے۔ بالآخر دانیہ وہاں جاب کرنے کا فیصلہ کر کے سوئی تھی۔ انسان کو کبھی بھی آنے والے کل کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ سب سوچ کے اس کے دل میں خطرہ اور خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ انسان کو اپنے حال میں خوش ہونے سے زیادہ مستقبل کی فکر کے لیے پریشان رکھتا ہے۔ اسی وقت دانیہ بھی اس سب سے جوجھ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف قدرت کوئی اور ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ سر مس دانیہ نے جوائننگ کی ہے۔ دارم شاہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوا تو اس کی سیکیورٹی نے بتایا۔ دارم شاہ نے بس اسباق میں سر ہلایا اور اپنے آفس میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دانیہ کو آفس میں بلایا۔
دانیہ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی تو اس نے سلام کیا۔ دارم شاہ نے سلام کا جواب دیا اور دانیہ کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ دانیہ بیٹھ گئی۔ دارم شاہ نے کہا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ایک عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے۔ دانیہ نے کہا، سر، مجھے جاب کی ضرورت تھی، آپ نے مجھے یہ جاب دی ہے، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ میں دل لگا کر کام کروں گی۔ میں آپ سے یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو جائے اسٹاف سے، ہم سے، تو آپ کھل کر اپنا مدعا بیان کر سکتی ہیں۔ شکریہ، ہیو اے گڈ ڈے۔ دانیہ بھی واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی اور وہ کام کرنے لگی تھی جو کہ سیکیورٹی نے اسے بتایا تھا۔ دانیہ کو یہاں جاب کرتے ہوئے تقریباً 15 دن گزر چکے تھے جب ایک دن اچانک دارم شاہ تیزی سے آفس سے نکلتا ہوا اپنے گھر کی جانب چلا گیا، جبکہ دوسری طرف دانیہ، جو کہ اس کی سگنیچر لینے کے لیے جا رہی تھی، اچانک اتفاقاً پر گھبرا گئی۔ 2 دن تک دارم شاہ آفس نہیں آیا۔ تیسرے دن اچانک دانیہ کے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے فوری آپریشن کا کہہ دیا۔ دانیہ کے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی کہ اپنے والد کا فوری طور پر آپریشن کروا سکے۔ تب اسے خیال آیا کہ کیوں نہ دارم شاہ سے بات کی جائے۔ اس عرصے میں جتنا دارم کو جان چکی تھی، اسے یہی لگا تھا کہ دارم اس کی مدد ضرور کرے گا۔ ایک امید کے ساتھ دانیہ نے دارم شاہ کا نمبر ملایا، جو کہ دوسری کال پر اٹھا لیا گیا۔ دارم شاہ دانیہ سے کال کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ دارم شاہ نے کہا وہ تھوڑی دیر بعد آفس میں ملتا ہے۔ دانیہ بھی ڈاکٹر سے آپریشن کا کہہ کر خود بھی دارم شاہ سے ملنے آفس چلی گئی تھی۔ جیسے ہی وہ دارم شاہ کی کیبن میں داخل ہوئی تو دارم شاہ کو اس طرح بھی کیفیت میں بیٹھا دیکھا۔ دانیہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ دارم شاہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو دانیہ کو شدید حیرت ہوئی تھی، یہ دیکھ کر کہ دارم شاہ کی آنکھیں اس وقت بہت سرخ ہو رہی تھیں۔ دارم شاہ دانیہ کو دیکھ کر بولا، جی مس دانیہ، بتائیں آپ کیا کہہ رہی تھی؟ تب دانیہ نے بتایا، سر میری جاب حامی کی وجہ سے بھی یہی تھی کہ میرے والد دل کے مریض میں مبتلا ہیں اور ان کی وال بند ہے، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ فوری طور پر ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے۔ مجھے اس وقت کچھ رقم کی ضرورت ہے، اگر آپ مجھے ایڈوانس سیلری۔ دارم شاہ دانیہ کو دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایڈوانس 3 مہینے کی سیلری دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے ہوگی۔ دانیہ نے حیرت سے دارم شاہ کی طرف دیکھا اور بولی، جی سر، بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ کس طرح کا فیور چاہیے آپ کو؟ تب دارم شاہ نے کہا، دیکھیں مس دانیہ، فی الحال آپ 3 مہینے کی سیلری مجھ سے ایڈوانس لے لیں، 3 مہینے کے لیے میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کر لیں۔ دانیہ بہت غور سے دارم شاہ کی بات سن رہی تھی، پھر بولی، اور کانٹریکٹ میں کیا ہوگا؟ یہی کہ آپ 3 مہینے کے لیے میری بیوی بن جائیں۔ دارم شاہ کی بات سن کر دانیہ تو کچھ بول ہی نہیں سکی، وہ تو پتھر کی مورت بنی دارم شاہ کو دیکھ رہی تھی، جو کہ پرسکون سے انداز میں اپنی بات کہہ کر اب جواب کا منتظر تھا۔ دانیہ دارم شاہ کو دیکھنے لگی اور بولی، سر مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ نے کیا کہا کہ 3 مہینے کے لیے؟ مطلب؟ دارم شاہ نے کہا، میں نے وہی کہا جو آپ کو سنائی دیا ہے، اور سمجھ جانے والی کوئی بات نہیں۔ میرا آپ سے کوئی بھی ذاتی طور پر تعلق نہیں ہوگا، بس ایک کاغذی رشتہ ہوگا۔ دانیہ ایک دم جھٹکے سے چیئر سے اٹھی اور بولی، میں پہلے دن سے یہاں سے نوکری کر رہی ہوں، اور پہلے دن جب آپ سے ملاقات ہوئی تب سے آپ کے بارے میں مجھے جو باتیں پتہ چلی تھیں نا، وہ سب ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، اور آج یہ جو آپ کے بارے میں مجھے پتہ چلا، یہ آپ کا نیا روپ میرے سامنے آیا ہے، یہ تو سب سے انوکھا ہے۔ آپ میری مجبوری کا اس طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ شرم نہیں آ رہی آپ کو؟ دارم شاہ نے کہا، میں نے کوئی ایسی بے شرمی والی بات نہیں کی ہے، عزت سے تم سے کورٹ میرج کرنے کا کہہ رہا ہوں، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، تم بھی تو مجھ سے مدد لینے کے لیے آئی ہو نا، میں نے بھی تم سے مدد مانگ لی، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ دانیہ نے کہا،
میں نے آپ سے پیسے مانگے ہیں، وہ بھی ادھار، آپ مجھ سے رشتہ مانگ رہے ہیں، آپ سوچ بھی رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 مہینے بعد آپ مجھے چھوڑ دیں گے، یعنی مجھے طلاق ہو جائے گی۔ مسٹر دارم شاہ، جس سوسائٹی سے میں تعلق رکھتی ہوں نا، وہاں یہ طلاق یافتہ ہونے کا ٹیگ اگر عورت پر لگ جائے نا، اوہ ہو، اتنا ٹپیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے مس دانیہ۔ یہ رشتہ آپ کے اور میرے درمیان ہوگا صرف۔ اگر مجھے اتنا ہی کوئی تماشا لگانا ہوتا تو میں ڈھول بجاتے ہوئے آپ کے گھر بارات لے کر آتا۔ آپ میری اتنی سی مدد کر دیں، بس میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ فوراً جواب نہ دیں، اس وقت آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ دانیہ نے کہا، جی مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے اور آپ میری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن میں ابھی دانیہ بات مکمل کرتی جب اس کا فون بجا۔ پپو کی کال دیکھ کر دانیہ نے فون اٹھایا۔ دانیہ، تم کدھر رہ گئی ہو؟ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جب تک پیسے جمع نہیں ہوں گے تب تک آپریشن سٹارٹ نہیں ہوگا۔ بھائی جی کی سانس رک رک کر آ رہی، جلدی آؤ بچے۔ جی پپو۔ اپنی پپو کی روتی آواز سن کر دانیہ نے سامنے بیٹھی اس فرعون کو دیکھا جو کہ بہت ہی غور سے دانیہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ دانیہ 1 منٹ میں فیصلہ کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، لیکن اس بات کا ذکر آپ کسی اور سے، میرے علاوہ کسی سے بھی نہیں ہوگا، نہ ہی میں کسی طرح کا کوئی تماشا برداشت کر سکتی ہوں۔ دارم شاہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی کسی قسم کا کوئی تماشا نہیں چاہتا، بس مجھے 3 مہینے تک اس رشتے کی ضرورت ہے۔ مزید کوئی بات کرنا دانیہ نے مناسب نہیں سمجھا اور پیسے لے کر اپنے والد کے پاس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نمبر پر ایک تصویر سینڈ ہوئی۔ دانیہ نے دیکھا تو وہ کورٹ میرج کے پیپر تھے جن پر عدالت کی مہر لگ چکی تھی، یعنی کہ دانیہ اب دارم شاہ کی بیوی تھی، فقط 3 مہینے کے لیے۔ اس وقت دانیہ کے لیے اپنے باپ سے زیادہ اور کوئی بھی چیز اہم نہیں تھی جن پر عدالت کی مہر لگ چکی تھی، یعنی کہ دانیہ اب دارم شاہ کی بیوی تھی، فقط 3 مہینے کے لیے۔ اس وقت دانیہ کے لیے اپنے باپ سے زیادہ اہم کوئی بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ تصویر کو بند کر کے اپنی پھپھو کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی، جو کہ اپنے بھائی کی فکر میں گھلتی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، بس کچھ دن ہسپتال رکھنا ہے، پھر ڈسچارج کر دیں گے، گھر لے جا سکتے ہیں۔ دانیہ اور اس کی پھپھو بہت خوش تھی، اللہ پاک نے ان کے بھائی کو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا دیا تھا۔ انہوں نے دانیہ سے کہا کہ وہ 2 نفل شکرانے کے ادا کر کے آتی ہیں، تب تک دانیہ یہیں بیٹھی رہے۔ دانیہ بھی سکون سے بیٹھی ہوئی تھی، تبھی اچانک ایک شخص جو کہ ہڑبڑی میں وہاں آ رہا تھا دانیہ کو دیکھ کر کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ دانیہ نے جب دارم شاہ کو وہاں دیکھا تو بولی، سر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دارم شاہ نے اپنی پیشانی مسلی اور پھر بولا، یہاں کس لیے آتے ہیں مس دانیہ؟ دانیہ نے کہا، علاج کے لیے ہی آتے ہیں، لیکن آپ تو مجھے بالکل ٹھیک نظر آ رہے ہیں۔ دارم شاہ نے کہا، یہاں میرے چچا ایڈمٹ ہیں، ان کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو بس انہی کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ دانیہ نے کہا، او اچھا۔ دارم شاہ بات کہہ کر آگے کی جانب بڑھنے لگا، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر پلٹا۔ آپ کے والد، مطلب اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ دانیہ نے کہا، جو آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے اس کی وجہ سے اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ دارم شاہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ دانیہ اس پر کس قسم کا طنز کر رہی ہے، لیکن وہ خاموش رہا اور ایک نظر دانیہ کو دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ دانیہ کی پھپھو جو کہ پیچھے سے آ رہی تھی دانیہ کو ایک مرد کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دانیہ سے پوچھا، یہ کون تھا؟ تب دانیہ نے کہا، یہ اس کا باس دارم شاہ تھا۔ انہوں نے دارم شاہ کی پشت دیکھی اور مسکراتے بولی، بندہ تو اتنا پیارا ہے، پتہ نہیں تم ہی کیوں اس سے چڑی رہتی ہو۔ دانیہ نے حیرت سے اپنی پھپھو کو دیکھا اور بولی، وہ پیارا ہے، غصہ دیکھا ہے کتنا کھڑوس نکچڑا سا، اس کی ناک پر نخرا رہتا ہے ہر وقت، اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، اور میں اسے نہیں چڑی رہتی، اسے میرے پاس اس سے چڑنے وجہ بھی اور حق بھی۔ دانیہ یہ بات کہہ کر خود خاموش ہو چکی تھی، جبکہ اس کی پھپھو نے کہا، حق؟ کون سا حق؟ دانیہ نے کہا، میرا مطلب ہے کہ میں سیکٹری ہوں نا ان کی پرسنل، تو اسی لیے وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن عقب سے کسی نے بہت ہی خاموشی سے
دانیہ کی حق والی بات سنی تھی اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی دوڑ گئی تھی، یعنی کہ رقیب کو پتا تھا کہ رقیب پر کیا کچھ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ وقت فی الحال ٹھیک نہیں تھا، لیکن آنے والا وقت بہت ہی خوبصورت ہونے والا تھا۔ زندگی کی سنگت اور رنگت دونوں بدلنے والی تھی۔ تم نے یہ چیپ حرکت کر کے نا مجھے اور شرمندہ کر دیا ہے۔ بڑی یار، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کسی بھی طرح خوش نہیں ہوتے۔ خوش ہونے والے کام بھی تو کرو۔ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں نے تو اس کی مدد کی ہے، اور جتنا میں اس کو جانتا ہوں نا، آپ نہیں جانتے۔ وہ کبھی بھی میری مدد بغیر کسی وجہ کے یا شرط کے نہ لیتی۔ کیوں نہ لیتی؟ وہ تمہارے آفس میں کام کرتی ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اسے لون مل جائے۔ اس کے بدلے میں تم نے اسے یہ کورٹ میرج کا کیسا جھمیلا دے دیا؟ اب تمہیں پتا بھی ہے یہ قدم کتنا انتہائی ہو سکتا ہے۔ چپ چاپ اسے اس طرح لون دے دیتے جیسے کمپنی والے سب امپلائیز کو دیتے ہیں، لیکن تمہیں شوق ہے معمولی سے معمولی چیز کو بھی کمپلیکیٹڈ کرنے کا۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اوف وہ چاچو، آپ تو بالکل عورتوں کی طرح فکر مند ہو رہے ہیں۔ عورتوں کی طرح نہیں، لیکن ان لوگوں کا کوئی سربراہ نہیں ہے۔ اگر اس شخص کو کچھ ہو گیا تو اکیلی ہو جائیں گے۔ اگر ان کی سربراہی کا اتنا ہی خوف ہے تو جس وقت میں ضرورت تھی ایک اچھے سربراہ کی، مضبوط سہارے کی، تب آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ اس بات کا جواب تم جا کر نا اپنے والد صاحب سے لینا، جنہیں اسٹیٹس زیادہ اہم تھا، میری محبت نہیں جو آج تک میرے نام پر بیٹھی۔ اپنے وعدے کی سچی نکلی، اور میں تو کسی بھی وعدے کا، کسی بھی بات کا پاس نہیں رکھ سکا۔ عالم شاہ کی اس بات پر دارم شاہ نے ان کی آنکھوں میں درد دیکھا تھا۔ ان کی پہلی محبت دانیہ کی پھپھو تھی، جسے وہ آج تک دل میں بسا کر بیٹھے تھے۔ آج اچانک جب ان کے بھائی کی زیادہ طبیعت خراب ہوئی تھی، وہ ڈاکٹر کو لے کر آ رہی تھی، رکشے میں جب عالم شاہ نے اس عورت کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج بھی ویسی ہی کشش تھی جیسے جوانی کے دنوں میں ہوا کرتی تھی۔ عالم شاہ نے اسی معصوم صورت اور خوبصورتی پر تو دل ہار بیٹھا تھا، لیکن ان کو پریشانی میں گھلتے دیکھا تو فوراً سے اسے اپنے لوگوں کو الرٹ کیا۔ جو انفارمیشن انہیں ملی دارم شاہ تک پہنچائی گئی۔ دارم شاہ نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے یہ حل نکالا کہ دانیہ کے سامنے ایک شرط رکھی جاتی ہے اور اسے رقم دے دی جاتی ہے، لیکن اس نے اپنے احساسات کو جھٹلایا تھا۔ اصل میں اس احسان کے بدلے وہ کوئی شرط نہیں چاہتا تھا، اسے دل سے ہمدردی تھی۔ اس نے جب اپنے چاچو سے اس بارے میں سنا تھا تو اسے بہت ہی زیادہ دکھ ہوا تھا کہ محبت سے زیادہ لوگوں کو اسٹیٹس اہم تھا۔ اسی لیے اسے جو سمجھ آیا اس نے کر دیا، اور اس پر دارم شاہ کو کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا، جبکہ دارم شاہ کے چچا حیرت میں مبتلا تھے۔ عالم شاہ نے دارم شاہ کو پرسکون دیکھ کر انہوں نے کہا، اب تم کیا کرو گے؟ تو دارم شاہ نے کہا، فی الحال یہ 3 مہینے کا وقت گزرنے دیں۔ آپ کے نہ ہونے والے سالے صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ عالم شاہ نے پاس پڑا ہوا کشن اٹھا کر اپنے بھتیجے کے منہ پر مارا اور بولے، تم جیسا اگر بھتیجا ہونا تو انسان کو دل جلانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شرم، میری ناکام محبت کا مذاق بنا رہے ہو؟ دارم شاہ اپنے چچا کا موڈ اچھا ہوتا دیکھا تو بولا، نہیں، میں تو آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں، اسی لیے تو اپنی دلہن پہلی شادی کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہسپتال کے بیڈ پر پڑا ہوا ہوں۔ پھر چاچا بھتیجے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے تھے، لیکن دارم شاہ اپنے چچا کی آنکھوں میں فکر اور ایک درد اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ اس نے اکثر اپنے چچا کو خیالوں میں گم دیکھا تھا، لیکن چاہ کر بھی سوال نہیں کر سکا۔ آج جب انہوں نے آگے سے دارم شاہ کو کچھ بتانا چاہا اور اسے مدد چاہی تو دارم شاہ نے ہر ایک حد پار کر کے اپنے چچا کی مدد کی تھی، لیکن یہ دارم شاہ کو لگتا تھا اصل میں اس کا دل بھی طلبگار ہو چکا تھا۔ اس کو ڈر تھا کسی کے جانے کا۔ دانیہ کی آنکھوں نے دارم شاہ کو بے چین رکھتی تھی۔ اس کی بہت خواہش ہوتی تھی کہ کبھی وہ دانیہ کے مکمل چہرے کا دیدار کرے، لیکن دانیہ نے شروع سے اب تک خود کو نقاب میں ہی رکھا ہوا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ دارم شاہ اس پر دل ہار بیٹھا تھا، اور آج جب اس نے دانیہ سے یہ کانٹریکٹ میرج کی تب سے بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وجہ تو وہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن ابھی اس وجہ کو کوئی نام دینا نہیں چاہتا تھا۔
صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہتا تھا، لیکن دارم شاہ نہیں جانتا تھا یہ صحیح وقت اس کے لیے کتنا جان لیوا ثابت ہونے والا ہے۔ جبکہ دوسری طرف دانیہ نے اپنی پھپھو کو بتایا کہ اس کے چچا بھی اسی ہاسپٹل میں۔ انہوں نے کہا کہ اخلاقی طور پر خیریت پوچھنے جانا چاہیے۔ دونوں پھپھو بھتیجی دارم شاہ کے نام سے رجسٹر کمرے میں داخل ہوں تو سامنے کا منظر دیکھ کر دانیہ کی پھپھو کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ دونوں چاچا بھتیجے جو ہنسی مذاق کر رہے تھے یکدم پھپھو بھتیجی کو دیکھ کر چپ ہوئے تھے۔ چاروں طرف موت سا سناٹا ہو چکا تھا۔ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی بھی آواز گونج جاتی۔ چاروں نفوس بالکل خاموش کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ دانیہ تو ان تمام حالات سے مکمل ناواقف تھی۔ دارم شاہ بھی خاموشی سے کھڑا تھا۔ دانیہ مجھے تم سچ بتاؤ، کیا سچ میں دارم شاہ تمہارا باس ہے؟ اس کے بارے میں سب جانتی ہوں؟ اس کے خاندان کے بارے میں تم جانتی ہو؟ دانیہ نے کہا نہیں، کب سے یہی تو پوچھ رہی ہوں کیا ہوا؟ آپ اچانک وہاں سے کیوں آ گئیں؟ طبیعت پوچھی کیوں نہیں؟ تب دانیہ کی پھپھو نے اس کی جانب دیکھا اور شروع سے اب تک کی ساری کہانی اس کو سنا دی۔ دانیہ تو بت بنی کھڑی ہوئی تھی، اپنی پھپھو کی ناکام محبت کو سن رہی تھی۔ ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی اور بولی، آپ نے اتنا کچھ برداشت کر لیا؟ ان کی فیملی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تو نہ کرے، آپ نے اپنا دل مار لیا، اور وہ شخص تو آپ کے لیے سب چھوڑ کر آیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ دونوں ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، خود غرض تھوڑی تھے جو اپنے گھر والوں کا دل دکھاتے۔ دانیہ نے کہا تو کیا آپ اب خوش ہیں؟ یہی سوال تو میں اپنے چاچو سے پوچھ رہا ہوں، کیا یہ لوگ اب خوش ہیں؟ دونوں بھتیجی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو عالم شاہ کو دارم شاہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ دارم شاہ نے انہی کے آگے کیا اور بولا، بتائیں چاچو، کیا آپ خوش ہیں؟ دیکھیں ایک دوسرے کو، آپ خوش ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے دنیا کو فرق پڑا ہوگا؟ ہاں پڑا ہے، میری دنیا میرے بھائی ہیں۔ نہیں، تمہارے والد بے عزت کر کے گئے، انہوں نے خود کو دل کا روگ لگا کر اس بیماری میں مبتلا کر لیا۔ اس سے زیادہ اور کیا فرق پڑے گا؟ تمہارے بھائی کو اس کی تکلیف دیکھ کر اللہ نے مجھے بھی سزا دی کہ کبھی میرے نصیب میں اولاد نہیں آئی۔ پھر سے چاروں خاموش ہو چکے تھے۔ دارم شاہ نے اپنے چاچو کے جھکے کاندھے دیکھے تو بولا، چاچو میں آپ اب بھی کہہ رہا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنی محبت کو ایک مرتبہ پھر اپنے آپ سے جدا نہ کریں۔ دارم شاہ کے چاچو نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولے، یہ تمہارا باپ تھا جس نے میری محبت کا آشیانہ تباہ کر دیا تھا، میری زندگی برباد کر دی تھی۔ میں دارم شاہ ہوں جو محبت کو مانتا ہے، جس کے لیے محبت ہی سب کچھ ہے۔ پیسہ تو انسان بہت کما لیتا ہے، لیکن محبت نہیں کمائی جاتی۔ آپ دیکھیں، خود کو دیکھیں، آپ کے پاس اربوں کی جائیداد، اتنی دولت کہ اس کا حساب بھی نہیں لگا سکتے، لیکن آپ خوش ہی نہیں۔ کیوں؟ محبوب ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، خوش رہنے کے لیے۔ اب بھی اگر آپ نہ سمجھیں تو آپ سچ میں پھر خسارے میں ہیں۔ دانیہ نے دارم کی بات پوری ہونے کے بعد اپنی پھپھو سے کہا، سر جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دنیا کی فکر ہے، لیکن آپ لوگوں نے اپنے بارے میں سوچا نہیں، اور آپ نے بہت غلط کیا۔ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، پھر بھی محبت پھر سے آپ لوگوں کو موقع دینا چاہتی ہے، جو آپ لوگوں کا فیصلہ ہم کیا کر سکتے۔ دنیا یہ بات کہہ کر دارم شاہ کو بازو پکڑ کر وہاں سے لے گئے۔ خاموش کھڑے عالم شاہ نیچے کی جانب جھک کر انہوں نے مقابل کا ہاتھ تھام لیا، خود ہی مسکرا کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، آج بھی تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں میرے قریب آنے پر؟ بتاؤ، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اس بار بھی واپس چلا جاؤں؟ مجھے کہنا چھوڑ دو، میں تھک گیا ہوں یہ سوال کرتے ہو۔ ان کی آنکھوں سے بہت سے آنسو ٹوٹ کر فرش پر گرے تھے۔ تبھی مقابل نے ان کے سر پر سر رکھ دیا تھا۔ ایک مرتبہ پہلے دونوں ایک دوسرے کو کھو کر روئے تھے، اور آج ایک دوسرے کو حاصل کر کے رو رہے تھے۔ شاید ہی محبت۔ دور کھڑے نفوس یہ منظر دیکھتے مسکرائے۔ یکدم دانیہ دارم شاہ کی طرف پلٹی تو اس کا نقاب ڈھیلا ہو کر گر گیا، اور دارم شاہ مکمل حسن دیکھ کر ایک پل کے لیے مبہوت ہو گیا۔ دانیہ دارم شاہ کو سن کر دیکھا تو بولی، سر آپ کھڑے کھڑے سو گئے ہیں کیا؟ دارم نے مسکرا کر کہا، نہیں،
میں اپنی بیوی کا مکمل حسن دیکھ کر تھوڑا سا مدہوش ہو گیا ہوں، جبکہ بیوی لفظ پر دانیہ کی بڑی آنکھیں اور بھی بڑی ہو گئی تھیں۔ دارم شاہ نے یہ بات کہتے ہوئے دانیہ کی ویسٹ پر ہاتھ رکھا اور اسے خود سے قریب کرتے دانیہ کی پیشانی کو بوسہ لیا تھا۔ دانیہ ایک انجانے احساس کے تحت اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ دونوں کے دلوں کو قرار مل گیا تھا۔ دانیہ نے دارم شاہ سے فاصلہ بناتے ہوئے کہا، کیا میرے مقدر میں بھی ہمیشہ کے لیے محبت آئے گی یا چند لمحوں کی قربت؟ تبھی دارم شاہ نے دانیہ کو خود سے قریب کرتے ہوئے کہا، تمہارا شوہر عالم شاہ کا خون ہے، انہوں نے محبت نہیں چھوڑی، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اب ہمیشہ اپنی محبت کے ساتھ رہوں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے دارم شاہ نے اندر کی جانب دیکھا تھا۔ دو بھٹکے ہوئے راہی جو کہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جانے کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ دانیہ نے بھی مسکرا کر اپنی آنکھیں موندی اور سر دارم شاہ کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ دارم شاہ نے اپنے بازوں کا حصار بنایا اور سرگوشی کی، میں محبت کے لیے ساری دنیا سے لڑ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دانیہ، دارم شاہ، میرا ساتھ دو گی نا؟ دانیہ نے اپنے سر اس بات میں ہلا کر دارم شاہ کی محبت کو مان بخشا تھا۔ زندگی واقعی ان پر مسکرا گئی تھی۔ اس وقت بہت سی مسکراہٹ اس فارم ہاؤس کی رونق بنی ہوئی تھی۔ دانیہ کی پھپھو اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوئی کھیل رہی تھی، جبکہ دانیہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر فٹ بال سے کھیل رہی تھی۔ دارم شاہ اور عالم شاہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ تب عالم شاہ نے کہا، کیسا لگ رہا ہے زندگی کا یہ وقت؟ دارم شاہ نے مسکرا کر چاروں طرف نظر دوڑائی اور پھر بولا، اگر دنیا پر کوئی جگہ جنت ہے تو اس وقت ہمارا فارم ہاؤس ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ مسکرانے لگے تھے۔ زندگی میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کو ان کا پھل دے دیا تھا۔ بے شک سب نے اپنے حصے کا مشکل وقت گزارا تھا اور اب سب نے زندگی پرسکون تھی۔